बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह शवाल की 10 तारीख है और दूसरे बुध का बड़ा दिन आ चुका है। और कहते हैं कि जो बंदा भी माह शवाल के दूसरे बुध के दिन सिर्फ ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिन फेर देता है। ये तस्बीह हर बंद नसीब को खोल देती है, हर बंद तकदीर का ताला। आज ये अमल, ये वजीफ़ा, ये कुंजी आज आपके हवाले करने जा रहा हूँ। अल्लाह वालों, पूरा साल माह शवाल की 10 तारीख दूसरे बुध के दिन का शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा अल्लाह पाक उसके नसीबों को खोल देगा। अल्लाह वालों, माह शवाल की 10 तारीख दूसरे बुध के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफ़ा, ये तस्बीह इतनी ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियाँ, पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना ईद उल फितर का महीना है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियाँ नसीब होती हैं। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतरीन करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियाँ मुकद्दर बनती जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियाँ हो, ना परेशानियाँ हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह शवाल की 10 तारीख दूसरे बुध के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है कि माह शवाल की 10 तारीख दूसरे बुध का दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि माह शवाल की 10 तारीख दूसरे बुध का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह शवाल की 10 तारीख दूसरे बुध के दिन को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दी, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर आ जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर माह शवाल की 10 तारीख दूसरे बुध के दिन ये तस्बीह पढ़ ली, तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह शवाल की 10 तारीख दूसरे बुध के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज का ये अमल, ये वजीफा आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। ये अमल, ये वजीफा अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो अल्लाह वालों तकलीफें मुकद्दर में आ जाएंगी। जो परेशानी जिससे आप लोग बचना चाहते हैं, वो परेशानी फिर दोबारा लौट कर आ जाएगी। तो बेहतर यही है कि आज माह शवाल की 10 तारीख दूसरे बुध के दिन ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। तो अल्लाह वालों, आज इस अमल के जरिए अपने हर मामलात को, अपने हर बंद नसीब को खुलवा लो, क्योंकि अगर ये दिन, ये वक्त हाथों से निकल गया फिर पछतावा ही रह जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये दिन आपके हाथ से निकल जाए। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने माह शवाल की 10 तारीख दूसरे बुध के दिन ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आप पर अपना रहमो करम जारी फरमा देगा, आपके लिए आसानी फरमा देगा। मन पसंद की शादी भी मांगेंगे ना, तो मेरा रब आपके लिए गैब से असबाब बनाएगा। माह शवाल की 10 तारीख दूसरे बुध का दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर आएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आज माह शवाल की 10 तारीख है और शवाल की 10 तारीख साल में सिर्फ एक बार आती है। ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है
کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشن و مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت وقت چھوڑیے گا۔ آپ چاہیں انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، ملائیشیا، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 10 تاریخ آ جائے تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا، اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ والوں، آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی اس عمل کو پڑھنا چاہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ماہ شوال کی 10 تاریخ بہت برکت والی تاریخ ہے اور آج کا دن اللہ پاک سے نعمتیں، برکتیں لوٹنے کا دن ہے۔ یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1 یا 2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج جو شخص ماہ شوال کی 10 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لو، اپنے معاملات میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ مقروض ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جاؤ۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، مجھے کوئی اپنی جیب سے تو کسی کو پیسے نہیں دینے جو میں آپ کے آگے مستند اعمال چھپاؤں، آپ کو وظیفے نہ بتاؤں، آپ کو مانگنے کا طریقہ نہ بتاؤں۔ اللہ والوں، یہ تو میرے رب کا قانون ہے کہ تم دوسروں کے لیے آسانی کرو گے، میں تمہارے لیے پہلے آسانی کروں گا۔ تو اللہ والوں، آج اللہ پاک کی ذات سے مانگنے کا وقت ہے، آج اپنے تقدیر اور قسمت کو چمکانے کا وقت ہے۔ آج کا دن بہت خاص دن ہے، آج کا وقت آپ لوگوں کے لیے بہترین وقت ہے۔ بدھ کا دن ہے، ویسے ہی تمام دنوں پر افضل دن آتا ہے، تو اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزارنا۔ اللہ والوں، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 10 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا جو دل کرے، آپ جو کرنا چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن آج کی یہ چھوٹا سا عمل، یہ چھوٹا سا وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ وظیفہ، یہ عمل آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو یقین کریں بہت پچھتائیں گے۔ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ آپ لوگ کتنا زیادہ پچھتائیں گے، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ آج کے دن کا بہت خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو اول تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سے بھی ملک سے تعلق ہو آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ دعاؤں میں شرکت کریں گے اور اجتماعی دعاؤں کی برکات تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اللہ والوں کوشش کرا کریں کہ اجتماعی دعاؤں میں حصہ لیں تاکہ اللہ پاک آپ پر اپنا رحم و کرم جاری فرما دے۔ تو آئیں دعاؤں میں آپ لوگ شرکت کریں۔
اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا اللہ یا رحمان کا واسطہ، یا کریم کا واسطہ، یا جبار یا غفار کا واسطہ، یا حنان یا منان کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے، بالخصوص ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ غازہ میں میرے مولا بہت تباہی ہو رہی ہے، مسلمان مر رہے ہیں، 22 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ میرے مولا اتنی زیادہ تعداد میں غازہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، پوری عمارتیں ڈھا دی گئی ہیں۔ میرے مولا مدد فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، اپنا نظام عطا فرما دے، کفار سے لڑنے کی توفیق عطا فرما دے، کفار کو نیست و نابود فرما دے، امام مہدی کو ظاہر فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے یا رب ذوالجلال۔ جو ابھی تک تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں میرے مولا، جو تیرے مقصد کے لیے برسر پیکار ہیں، وہ روحانی لوگ، وہ میرے مولا جماعت کے جو سپاہی ہیں، جو میرے مولا تیرے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی تو مدد فرما، غیب سے مدد فرما میرے مولا۔ بالخصوص ہم سب پر رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کی تجارت کے معاملات کو بہتر فرما دے، رزق کے معاملات کو بہتر فرما دے۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ان کی شوہروں کی بھی زندگی جنت جیسی گزرے یا رب ذوالجلال۔ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے میرے مولا۔ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دے میرے مولا۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے۔ جو اولادیں اپنے ماں باپ کی نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دے، ان کے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ جو بچے ابھی تک بے روزگار ہیں بہترین روزگار سے نواز دے، رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرما دے میرے مولا۔ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا رب ذوالجلال۔ ہمیں حج کی توفیق عطا فرما، عمرے کی توفیق عطا فرما، اچھی سواری خریدنے کی توفیق عطا فرما، اچھے کپڑے پہننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک مسلمان بنا دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آج کی آپ لوگوں نے خاص دعا کر لی تھی کہ دعاؤں میں شرکت لازمی کرنی ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو جائیں اور مصلی پر بیٹھیں اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں توبہ کرنا بہت ضروری ہے، گناہوں کی معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ پاک کی بارگاہ میں، اگر کوئی بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ پاک کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو پسند کرے، اللہ پاک آپ سے محبت کرے تو آپ لوگ استغفار کریں، کم سے کم 70 بار استغفار کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 بار استغفار کرتے تھے۔ استغفار کیسے؟ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں۔ جو استغفار کی دعا پڑھنا چاہتے ہیں 70 بار پڑھ لیں، کم سے کم 70 بار۔ 70 سے زیادہ پڑھنا ہے، کم نہیں پڑھنا۔ اگر زیادہ پڑھ لیں گے کوئی حرج نہیں، کم پڑھیں گے تو دیکھیں سنت کا ثواب نہیں مل پائے گا، تو لہٰذا سنت کا ثواب بھی ہمیں چاہیے اور ہمیں اپنے گناہوں کو بھی معاف کروانا ہے۔ تو آنکھوں میں آنسو لیے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے۔ اب استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر دھکے کھاتا ہے۔ اللہ والوں
جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آج اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ مقصد کیا ہے، حاجت کیا ہے، اللہ پاک سے کیا مانگنا ہے۔ اللہ والوں، دل کھول کے مانگو، رب سے رب کی شان کے مطابق مانگو، اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان دیکھ کے مانگو۔ پھر دیکھو رب تم پر کیسا کرم فرمائے گا، پھر دیکھو رب تم پر کیسا رحم فرمائے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پر اپنا رحم و کرم جاری فرمائے تو پھر آج آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کے ذریعے اللہ پاک سے مدد مانگنی ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، آپ کو نوازے گا۔ رب سے مانگے، جو بے اولاد جوڑے بیٹھے ہیں، اولاد نرینہ کی خواہش مند ہیں، آج اولاد مانگو اور دیکھو اللہ پاک کس طریقے سے آپ کو اولاد دیتا ہے۔ بس آپ نے دل کھول کے مانگنا ہے، کھل ڈل کے مانگنا ہے، اور پھر دیکھیں رب کا کرم، رب کا آپ پر فضل کس طرح سے برسے گا۔ تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، جب بندہ یا باسطو کو پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے اس کی ہر گراہ کو کھول دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر جو بھی نظر بد، جادو، جنات کے اثرات ہوتے ہیں وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ میرے رب کا ایسا مجرب نام ہے کہ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو اللہ پاک غیبی خزانے عطا فرما دیتا ہے، اور جب یا باسطو کو یا رزاقو کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو دونوں ملا کر پڑھیں گے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے غیب سے رستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا باسطو یا رزاقو آپ لوگوں نے ان دو صفاتی ناموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، یا باسطو کا مطلب ہے اے غیبی خزانوں سے نوازنے والے۔ اللہ والوں، یہ دو نام آج جو بندہ بھی پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے رستے استوار فرماتا ہے، غیبی رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا رحمانو یہ میرے رب کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب بندہ یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرتا ہے، یا رحمانو جب بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جس بندے پر اللہ رب العزت ایک بار نظر رحمت فرما دے، اللہ رب العزت ایک بار جس بندے پر نظر رحمت فرما دے پھر اسے کسی اور کی حاجت ہی نہیں رہتی، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے بالخصوص یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یا رحمانو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار، 7 ٹائمز آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو کو 11 بار پڑھیں گے، پھر دوسرے نمبر پہ یا رحمانو کو صرف اور صرف 7 بار پڑھیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر اپنے مقصد کی نیت کرے بغیر پڑھیں گے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے مقصد کی نیت کریں، اس کے بعد پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ العزیز غیب سے رستے استوار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یہ میرے رب کی ایسی صفت ہے، یعنی کہ آپ کو سخی بناتی ہے، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق آپ کو ملتی ہے۔
اللہ والوں، اس دنیا میں بہت سے امیر و کبیر لوگ ہوں گے جن کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جب ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی نیٹ ورتھ تو روزانہ کے کروڑوں کماتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ توفیق صرف غریبوں کو ہی ملتی ہے، یا پھر جو اللہ پاک کے راستے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خوب عبادت کرتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کا مشتاق رہتا ہے، اللہ پاک اس کو ہی نوازتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو روزانہ کے 1000 روپے کما رہا ہے، اس 1000 میں سے اگر وہ اللہ کی راہ میں صرف 10 روپے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا زیادہ اس کو نعم و بدل عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کروڑوں کما رہا ہے ایک دن کے اندر، تو جیسے آپ کے لیے جو 10 روپے بن رہے ہیں وہ 1% جو بن رہا ہے، اس کے لیے 1% کیا بنے گا؟ وہ 1 لاکھ روپے تو تھوڑا زیادہ بنے گا، اس کی جان نکل جائے گی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے۔ یہ رب کی توفیق ہوتی ہے، اور ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کوئی ڈیریگ نہیں کرتے۔ اللہ والوں، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا کرم ہے، یہ رب اپنے بندوں کو چن لیتا ہے جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ پاک ہر کسی کے مال کو قبول نہیں کرتا، قبول اس بندے کا ہی مال ہوتا ہے جو محنت اور مشقت کے ساتھ کمایا جائے۔ اللہ والوں، یا غنیوں کس طریقے سے پڑھا جائے گا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا غنیوں، اچھا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب 21 بار آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ ایک قرآنی سورت ہے جس کو صرف 1 بار ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ کو جب آپ لوگ صرف 1 بار ہی پڑھیں گے، صرف 1 بار جب اس سورہ مبارکہ کی آپ لوگ تلاوت کریں گے، اللہ پاک زندگی کو بھی آسان فرمائے گا اور آخرت کو بھی آسان فرمائے گا۔ اللہ والوں، اس سورت کی برکت بہت زیادہ ہے، اس سورت کی افضلیت بہت زیادہ ہے۔ جب بندہ اس سورت کو سچے دل سے پڑھ لیتا ہے تو یہ سورت اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ پاک سے، اس کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اس کو ہر برے شر سے بچاتی ہے، اس کی ہر جو اندرونی اور بیرونی بیماریاں ہیں ان سب کو دور کرتی ہے۔ اگر آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں تو یقین کریں اللہ پاک کے لاڈلے بن جائیں گے۔ یہ سورت اللہ پاک کی لاڈلی سورت ہے، اس سورت کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہیں۔ اللہ والوں، یہ کون سی سورت ہے جس سورت کو اتنے زیادہ اختیارات حاصل ہیں؟ یہ سورت الملک ہے۔ جب بندہ اس سورت الملک کو صرف 1 بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سورت کو اختیارات عطا کرتے ہیں کہ اس بندے کی مغفرت لے کر ہی آئے، اور یہ سورت اس بندے کی مغفرت کو لے کر ہی آتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنے کسی عزیز کے لیے، اپنے والد یا والدہ کے لیے ان کی مغفرت کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس سورہ مبارکہ کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت غیب سے ہی اتنے اسباب بنائے گا، اتنی مدد فرمائے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ سورۃ الملک کی صرف 30 آیات ہیں اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ 30 آیات مہینے کے 30 دنوں کے لیے کافی ہیں۔ اس سورت کو مہینے میں صرف 1 بار لازمی پڑھ لیا کریں اور کوشش کریں کہ رات کے وقت پڑھیں تو انشاءاللہ زیادہ آپ کو اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے سورۃ الملک کو صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 30 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ صرف 1 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔
तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।